बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सारी रात बैठे रहना, सांस का ख़राब होना, लेटेंगे तो खांसी आएगी, दम घुटेगा, बैठ जाएंगे, पाँव लटका के बैठ जाएंगे, चलेंगे तो सांस बहाल होगा, धड़कन तेज़ हो जाएगी, पसीने आएंगे, कमज़ोरी का एहसास होगा। ये सारी अलामात हैं हार्ट फेलियर की। अगर इनमें से कोई भी अलामत महसूस होती है उसे कभी नज़रअंदाज मत करें। हाँ, कुछ लोगों के अंदर दमा हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, जो सांस की नालियों की तंगी की वजह से होता है, उनमें भी ऐसी कैफियत होती है, लेकिन उनमें आम तौर पे खांसी ज़्यादा होती है, उनके सांस में आवाज़ें आती हैं, उनके सांस की नालियों में शदीद तनाव हो जाता है, बलगम पैदा होता है और उसके बाद सांस ख़राब होता है। लेकिन दिल के मरीज़ों में पहले सांस ख़राब होता है। सांस क्यों ख़राब होता है? जब फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है। जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर दिल के मरीज़ में भी सांस में सीटियां बजने लगती हैं और बाज़ औक़ात डिफ़रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये सांस की ख़राबी फेफड़ों में पानी आने की वजह से हुई है, दिल के फेलियर की वजह से हुई है, या ये सांस की ख़राबी फेफड़ों की नालियों में तंगी की वजह से जो दमा पैदा होता है उसकी वजह से हुई है। तजर्बेकार डॉक्टर्स तो फ़ौरन अंदाज़ा लगा देते हैं कि सांस किस वजह से ख़राब हो रहा है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, आपका बाईपास ऑपरेशन हो चुका है या आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आपके स्टेंट डल चुके हैं और इसके बाद अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, तेज़ चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, खाना खाने के बाद तेज़ चलने से, अगर आपको छाती में बोझ, घुटन दबाव महसूस होता है या आपका सांस ख़राब होता है, तो इसे कभी नज़रअंदाज मत करें। अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, वो आपकी हिस्ट्री सुनने के बाद, आपका मुआयना करने के बाद आपको कोई दवाई तजवीज़ करेंगे या अगर वो मुनासिब समझेंगे तो किसी नज़दीकी हस्पताल में आपको रेफ़र कर देंगे जहां आपकी बीमारी की तशख़ीस के बाद आपका इलाज हो सके। और अगर वहां पर दिल के अमराज के इलाज का डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है तो फिर इस अस्पताल से आपको रेफ़र किया जा सकता है किसी दिल के हस्पताल में। लेकिन अगर आप पहले से किसी दिल के हस्पताल में रजिस्टर्ड हैं और वहाँ पर आपका बाईपास ऑपरेशन हुआ था या आपकी एंजियोप्लास्टी हुई थी या आपके स्टेंट डले थे और आपका सांस बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया है, इसे कभी भी नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि सांस के फूलने की वजह का जानना बहुत ज़रूरी है। खून की कमी भी हो सकती है, फेफड़ों की नालियों में क्लॉट आ सकते हैं, दिल की नालियों में कोई क्लॉट आ सकता है या दिल के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से फेफड़ों की नालियों में पानी आ सकता है, जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। आपने घर में नहीं बैठना, फ़ौरन हस्पताल जाके डॉक्टर से डिस्कस करना है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि चूँकि मेरा तो अब बाईपास ऑपरेशन हो गया है या मैंने अपने दिल की नालियों में स्टेंट डलवा लिए हैं, अगर मेरा सांस ख़राब होता है ये कोई और वजह हो सकती है, गैस हो सकती है या मैदे की तेज़ाबियत हो सकती है, या चूँकि मेरा वज़न ज़्यादा है इसकी वजह से मेरा सांस ख़राब हो रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है, और खून की कमी की भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से सांस ख़राब होता है। लेकिन अगर आपको बाईपास ऑपरेशन के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद, स्टेंट डलवाने के बाद सांस ख़राब होता है तेज़ चलने से, खाने के बाद तेज़ चलने से, गुस्से की कैफियत में, जज्बाती कैफियत में और आराम करने से ये सांस ठीक हो जाता है, या रात के पिछले पहर आपका सांस ख़राब होता है, इसको कभी नज़रअंदाज मत करें। ये भी सोचें कि कहीं जो दवाएं आपको तजवीज़ की गई थीं, क्या आप उनका इस्तेमाल पाबंदी से कर रहे हैं या आपने उस नुस्खे में जो डॉक्टर्स ने आपको दिया था उसमें ख़ुद से रद्द बदल कर लिया है और कुछ दवाएं आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी वजह होती है। कुछ लोग मेडिकल स्टोर पे जाके डिस्कस करते हैं, मेडिकल स्टोर पर जो अमला मौजूद होता है उनसे, कि ये डॉक्टर साहब ने मुझे दवाएं किस किस मकसद के लिए दी हैं। वो बताते हैं कि ये दवाई आपके दिल की है, ये दवाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती है, ये दवाई मैदे की है, ये दवाई आपको खून
نہ جمنے کی ہے، یا یہ دوائی آپ کو انہوں نے انگزائٹی کے لیے دی ہے، سٹریس کے لیے دی ہے، یہ دوائی آپ کے خون میں یورک ایسڈ زیادہ اس کے لیے دی ہے، یہ کولیسٹرول کے لیے دی ہے، تو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے معدے کی تکلیف تو ہے ہی نہیں، اس کو بند کر دو۔ پھر پوچھتے ہیں یہ دوائی کس لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ پیشاب کے لیے ہے، تاکہ آپ کے جسم سے پانی کا اخراج زیادہ ہو۔ یہ صاحب فرماتے ہیں مجھے پہلے ہی پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، کمال کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے پیشاب کی دوا دے دی ہے، بند کر دو اس کو، وہ دوا بھی نکل جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود سے رد و بدل کر کے 1 یا 2 دوائیں وہاں سے لے آتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دل کے بائی پاس آپریشن کے بعد، اینجیوپلاسٹی کے بعد، سٹینٹ ڈلوانے کے بعد دل نیا نہیں ہو جاتا، دل 0 میٹر نہیں ہو جاتا۔ یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں، ہمارا دل وہی ہے، ہم نے کوئی آپ کے دل میں نئی چیزیں نہیں لگائیں، آپ ہی کے اندر کی چیزیں ہم نے گرافٹ لگائے ہیں۔ ایک سٹینٹ ہم نے ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک نیا ہوتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت چلے گا جب آپ بہت زیادہ احتیاط کریں گے، اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں گے، اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں گے، تمباکو کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں گے، نہ سگریٹ، نہ سگار، نہ پائپ، نہ نسوار، نہ شیشہ، نہ پان میں آپ نے تمباکو ڈالنا ہے، نہ حقہ پینا ہے، نہ الکوہل کا استعمال کرنا ہے، وزن کو کم کرنا ہے، بازار کے کھانے آپ نے نہیں کھانے ہیں، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی خوراک میں سادگی اختیار کرنی ہے، سادہ کھانے آپ نے کھانے ہیں، گھر کے بنے ہوئے تازہ کھانے، وہ کھانے جن میں گھی بہت زیادہ نہیں ہوتا، اور کوشش کریں کہ رات کے وقت ہمیشہ سادہ کھانا کھائیں۔ کھچڑی کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں، تھوڑی سی دال اس پہ آپ ڈال سکتے ہیں، سبزی بھاپ میں بنوا کے کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ، یا سمپل ایک چھوٹے پھلکے کے ساتھ، مکئی کی روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو مرغن کھانے آپ نے نہیں کھانے۔ رات کے وقت آپ نے ان پارٹیز میں جا کے کھانا نہیں کھانا جہاں پر بہت ہیوی قسم کے کھانے دیے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے کھانے، سالگرہ کی تقریبات، اور جو گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے آپ نے ان کھانوں کو نہیں کھانا۔ میں نے کتنی مثالیں دیکھی ہیں، ایک صاحب کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو بکرے کا گوشت پوری پلیٹ بھر کے کھلا دیا جاتا ہے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ دل کے مریض ہیں، اور واپسی پر راستے میں موٹر وے پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی ساری محنت ختم ہو جاتی ہے، آپ 2 سال احتیاط کرتے ہیں، آپ 3 سال احتیاط کرتے ہیں، لیکن ایک دن گھر میں جب فنکشن ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ آج آپ کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹرز کی باتوں پر مت جائیں، یہ تو ڈراتے رہتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ۔ آپ کی زندگی ہے، زندگی کو انجوائے کریں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو پلیٹ بھر کے یا تو بکرے کا گوشت یا جو بھی سالن ہوتا ہے کھلا دیا جاتا ہے، ساتھ میں 1 یا 2 نان دے دیے جاتے ہیں، اور گھر آ کے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کو دوبارہ سے انجائنا کی تکلیف ہو سکتی ہے، ان کو اللہ نہ کرے دوبارہ سے ہارٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے دل کے مریض کو اگر آپ بہت زیادہ کھانے کو نہیں دیں گے، یہ ان کے لیے فائدہ ہے، یہ ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر آپ ان کو تشدد کر کر کے کھلائیں گے کہ نہیں کھائیں، ضرور کھائیں، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا یا میں ناراض ہو جاؤں گی، آپ اتنے دنوں بعد میرے گھر آئے ہیں اور آپ کھا نہیں رہے، یہ آپ کا رویہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آپ کی محبت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی صحت کو خطرے میں ڈال دیں، آپ ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں، یا آپ خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں۔ جتنی سادگی آپ کی خوراک میں ہوگی اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر سوڈا ڈرنکس ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بہت زیادہ پانی کا استعمال بھی ان مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے روزانہ ایک خاص وقت ایک کپڑوں کے ساتھ، ایک اسکیل کے ساتھ اپنا وزن کرنا ہے، اور اس کا آپ نے پراپر چارٹ مینٹین کرنا ہے۔
اگر آپ کا وزن زیادہ ہونے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جسم میں پانی جمع ہو رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت آپ کے پھیپھڑوں میں جمع ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ایمرجنسی پیدا ہو سکتی ہے، تو آپ کو پیشاب اور ادویات کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کا وزن مینٹینڈ ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وزن کم ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے مریضوں کو پیٹ بھر بھر کے پانی کا استعمال کرنا، جوسز کا استعمال کرنا، دودھ سوڈا پینا، یا وہ آم کھانے کے بعد لسی کا استعمال کرنا پیٹ بھر بھر کے، اور بعض مریض تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے عادت ہے کہ میں رات کو کم از کم 1 لیٹر دودھ پی کے سوتا ہوں۔ جب وہ 1 لیٹر دودھ پی کے سوئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پانی ان کے پھیپھڑوں میں جمع ہو سکے گا، کیونکہ والیوم زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے دودھ کی مقدار کم کرنی ہے، اور دودھ کا استعمال آپ صبح یا تو ناشتے کے بعد کریں یا 2 بجے سے پہلے کریں، تو ان کی کیفیت بہت بہتر ہو گئی۔ ہارٹ فیلئر کے مریض بہترین انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کو خود بھی محنت کرنا پڑتی ہے اور ڈاکٹرز کو بھی ان پر بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ پھر ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو نمک کے استعمال پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کوشش کریں جو بازار میں نمک ملتا ہے جس میں آیوڈین ملی ہوتی ہے، اس کا اوائڈ کریں۔ آپ نمک وہ استعمال کریں جو ڈلوں کی صورت میں ملتا ہے، اس کو آپ پسوا کے رکھ لیں یا گھر میں کوٹ لیں، اس کو پیس لیں، اور 24 گھنٹے میں پون چائے کا چمچ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس سے زیادہ استعمال آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ زیادہ نمک استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں پانی زیادہ جمع ہوگا، اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے آپ کا سانس خراب ہو سکتا ہے۔ پیشاب آور ادویات کبھی بھی بند نہیں کرنی آپ نے، پیشاب آنے دیں، پیشاب کو کبھی بھی نہیں روکنا آپ نے، کیونکہ اس وجہ سے پیشاب اور ادویات استعمال نہ کرنا کہ کل میں نے فنکشن میں جانا ہے اور وہاں مجھے شرمندگی ہوگی، آپ ٹھیک ہے آپ وہاں سے آنے کے بعد استعمال کر لیں، لیکن دوائی آپ نے ضرور کھانی ہے۔ اپنے وزن پہ نگاہ رکھیں، پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہ کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک تیز نہ چلیں۔ یہ وہ ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے ہارٹ فیلئر کے مریض اپنی زندگی کو بہت بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہارٹ فیلئر ناقابل علاج نہیں ہے۔ میرے مریض جنہیں کہا گیا تھا کہ یہ 2 مہینے میں مر جائیں گے، انہوں نے 22 سال بہترین انداز میں گزارے۔ ان کی ایجیکشن فریکشن 25% تھی، بعض کی 15 to 20% تھی۔ ایک میرے مریض جن کی ایجیکشن فریکشن 25% تھی، آج انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح تبدیل کیا ہے کہ وہ پہاڑوں پہ جا کے ٹریکنگ کرتے ہیں، 18 کلومیٹر کی ٹریکنگ، پیدل چلتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کو بہت مضبوط بنایا ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ ہمارے جسم میں ادویات ہیں، اللہ نے ادویات کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے پورا دفاعی نظام جو مضبوط ترین ہے اس کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جو بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن ہم اپنے دفاعی نظام کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اپنے جسم کو بھی خراب کر دیتے ہیں، صرف مصنوعی دنیا میں آ کے مصنوعی چیزیں استعمال کر کے، اور یہ سمجھ کے کہ شاید ہم بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔